اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मारिफुल हदीस का सबक है जिसमें हमारी ये अल्हम्दुलिल्लाह किताबुल मनाक़िब और फ़ज़ाइल चल रहे हैं और हम 116 हदीस पर हैं जिसमें से आज हदीस सईदा आयशा से। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायतें फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यकुन यस्बिरुल हदीसा, बहुत तेजी से बात नहीं किया करते थे, कसरदी कुम, जैसे तुम आपस में बातें करते हो, कान युहद्दिसु हदीसन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर ठहर की बात फरमाते थे, लौ अद्दहुल आदु लअहसाहु, ताकि अगर कोई शुमार करना चाहे तो शुमार कर ले। ये हमने हदीस पढ़ ली थी और मेरी आपसे ये बात हुई थी कि वफात और मरदुल मौत, इसके मुतालिक इंशाल्लाह हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। मिशकात शरीफ तो एक किताब है, बहुत मशहूर किताब है हदीस की। स्टूडेंट्स जो हदीस से वाकिफ़ हैं, हदीस की कुतुब से वाकिफ़ हैं, वो इस किताब को जानते हैं। तो उसके जो मुसन्निफ हैं उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ज़ाइल और विलादत बा सआदत और बिअसत आगाज़ वही और आपके अखलाक हसना के अबाब के सिलसिले को बाब वफ़ात पर ख़त्म किया है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात और मर्ज़ वफ़ात से मुतल्लिक़ हदीस है। उसी की पैरवी करते हुए यहाँ भी इस किताब के मुसन्निफ ने आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात और मर्द वफ़ात से मुतल्लिक़ चंद हदीसें जिक्र करके इसी सिलसिले को ख़त्म कर दिया। पहले ये जिक्र कर देना मुनासिब मालूम होता है कि आका की वफ़ात के बारे में इस पर तो मुहद्दिसीन और अहले सीयर और तारीख़ का इत्तिफ़ाक़ है। 11 हिजरी रबीउल अव्वल का महीना और पीर था, लेकिन तारीख़ के बारे में इख्तिलाफ है। आम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो बाज़ इरशादात जिक्र किए जाएंगे जिनमें आपने इशारतन या सराहतन सहाबा किराम को अपनी ही वफ़ात के करीब होने की इत्तला दी थी। नीज़ बाज़ वो हदीसें जिसमें मर्ज़ वफ़ात के बाद अहम वाक़यात बयान फरमाए गए हैं। आखिर में वो हदीसें जिनमें सवानह वफ़ात का बयान है। अल्लाह ताला इन हदीस से मुबारका को और पढ़ने इसके ज़रिए पढ़ने वालों और पढ़ाने वालों को हिदायत और सादत का वसीला बनाए। इनकी बरकत से हम सब का भी हुस्ने खातिमा फरमाए और हमें हुस्ने खातिमा नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा तवफ़्फ़ना मुस्लिमीना व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अब रिवायत सुनिएगा। अन उक़बा इब्न आमिर, हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत फरमाते हैं, सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई अला क़त्ला उहुदिन, शुहदा उहद पर, बाद समानिन सिनीना, 8 साल के बाद। और नमाज ऐसी थी कल मुवद्दिईन लिल अहयाई, जैसे अलविदा कहने वाला कोई अलविदा कहता है, वल अम्वाती, जिंदों को और मुर्दों को। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद शरीफ से तलाअल मिंबर, मिंबर पर तशरीफ लाए और आका ने फरमाया, इन्नी बैना ऐदीकुम फ़रतुन, मैं तुम्हारे आगे फर्द की तरफ जाने वाला हूँ, यानी मीर मंजिल हूँ। मीर मंजिल का मतलब होता है जो आगे होते हैं, जो राहबर होते हैं, जो आगे बढ़ते हैं। हुजूर ने फरमाया मैं आगे जा रहा हूँ, यानी मैं पहले जाऊंगा, तुमसे पहले हशर में और आखिर की मंजिलों की तरफ बढ़ रहा हूँ। वाना अलैकुम शहीद, और मैं तुम्हारे बारे में शहादत देने वाला हूँगा। इन्ना मौइदकुमुल हौज़, और तुमसे मुलाकात की जगह हौज़ कौसर है। अल्लाह ताला हम सबको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात का शरफ नसीब फरमाए। हुजूर ने फरमाया हमारी मुलाकात की जगह हौज है। व इन्नी लअंजुरु इलैहि, और गोया मैं अभी भी हौज को देख रहा हूँ। व अना फी मकामी हादा, अपनी इस जगह से जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ से मैं हौज को देख रहा हूँ। व इन्नी कद ऊती तो मफातीह खज़ाइनिल अर्दी, और ज़मीन के ख़जानों की कुंजियाँ मुझे अता फरमा दी गई हैं। व इन्नी लस्तु अख्शा अलैकुम, मुझे तुमसे ये खतरा नहीं है कि अन तुशरिकू बादी,
کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، ولیکن اخشا علیکم، لیکن مجھے تم پر یہ خطرہ ضرور ہے، الدنیا ان تنافسوا فیہا، کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں رغبت کرنے لگ جاؤ گے، بڑھنے کی کوشش میں لگ جاؤ گے۔ اللہم حفظنا، اور ایسا ہی ہے، حضور کو جو خطرہ تھا وہ صحیح خطرہ تھا۔ واقعہ کیا ہوا کہ غزوہ احد میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، جن میں حضور کے محبوب و محترم چچا حضرت حمزہ بھی تھے، ان پر نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی، بغیر نماز جنازہ ہی دفن کیے گئے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف کیا گیا کہ آپ کا سفر آخرت قریب ہے، تو آپ ایک دن میں یہ عرض کر رہی تھی کہ اس حدیث میں ہمیں پتہ چلا کہ جب اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتہ چل گیا حضور کو کہ آپ کا آخری سفر ہے، تو آپ ایک دن مشہد احد تشریف لے گئے، جہاں شہدائے احد مدفون ہیں۔ آپ نے ان پر جنازہ کی نماز پڑھی، ٹھیک ہے، اور صلی علی احدی احد صلاۃہ علی المیت، اور اس میں صراحت ہے کہ آپ نے 8 سال پہلے شہید ہو کر دفن ہونے والوں پر اس طرح نماز پڑھی جس طرح میت کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ شہید ہو گئے اور ان پر ایسے پڑھی جیسے میت پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر اس نماز میں حضور کا حال وہ تھا جو زندوں اور مردوں سب کو الوداع کہنے والے اور رخصت کرنے والے کسی شخص کا ہوتا ہے۔ پھر وہاں سے آپ مسجد تشریف لائے، آپ ممبر پر رونق افروز ہوئے اور خاص اہتمام کے ساتھ یہ چند باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلے یہ کہ میں تم سے پہلے اور تم سے آگے عالم آخرت کی طرف فرد کی طرح جانے والا ہوں۔ عرب میں دستور تھا جب قافلہ کسی طرف جانے والا ہوتا تو ایک سمجھدار اور تجربہ کار آدمی آگے کی منزل کی طرف پہلے روانہ ہو جاتا، اور جو قافلے سے پہلے منزل پر پہنچ کے قافلے کے لیے ضروری التزامات کر لیتا، اس کو فرد کہا جاتا تھا۔ اس ارشاد میں حضور نے اپنے سفر آخرت کے قریب ہونے کا اشارہ دینے کے ساتھ صحابہ کو تسلی دی کہ میرا تم سے پہلے چلا جانا تمہارے لیے باعث خیر ہے، میں آگے جا کے تمہارے لیے وہ کروں گا جو فرض کرتا ہے، اور جس طرح قافلہ روانہ ہونے کے بعد منزل پر پہنچ کر پھر فرض سے مل جاتا ہے، اسی طرح تم بھی مجھ سے مل لو گے، تو گویا ایک تسلی دی۔ آگے آپ نے فرمایا اور میں تمہارے بعد شہادت دوں گا کہ تم ایمان لائے تھے اور تم نے میری اتباع کی تھی اور راہ حق میں ساتھ دیا تھا۔ آگے حضور نے فرمایا وہاں ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس حوض کوثر میں اس وقت میں اپنی جگہ پر ہوں گا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میری تم سے ملاقات ہوگی حوض کوثر میں۔ یہ بھی فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں شہادت دوں گا کہ تم ایمان لائے تھے اور تم نے میری اتباع کی تھی اور راہ حق میں ساتھ دیا تھا، اور حوض کوثر کو میں اس وقت اپنی اس جگہ سے دیکھ رہا ہوں، یعنی میں تم سے جو بات کر رہا ہوں میں حوض کوثر کو اپنی اسی جگہ سے دیکھ رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے سارے پردے اٹھا کر آخرت کے حوض کوثر کو میرے سامنے کر دیا۔ اس کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس زمین اور اس دنیا کی خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا فرمائی گئی۔ یہ بشارت تھی کہ دنیا کی خزانوں کی کنجیاں میری امت کو عطا فرمائے جانے کا خداوندی فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس خطاب کے آخر میں آقا نے فرمایا مجھے اس کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم پھر مشرک ہو جاؤ گے، اس طرف سے مجھے اطمینان ہے، ہاں یہ خطرہ ضرور ہے کہ تمہاری رغبت اور طلب کا رخ دنیا کی زینتوں اور لذتوں کی طرف ہو جائے گا، حالانکہ مومن کے لیے رغبت اور چاہت کی چیز صرف جنت اور نامائے آخرت ہے۔ اللہ نے انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا
فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ رغبت کرنے والوں کو جنت کی طلب میں رغبت کرنی چاہیے۔ تو حضور نے گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں ہے۔ اگلی روایت ہے ابی سعید خدری، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس علی المنبر، ایک دن ممبر پر تشریف فرما ہوئے، فقال ان عبدا خیر اللہ بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا ما شاء وبین ما عنده۔ آپ نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے اپنے ایک بندے کو اختیار، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی بہاروں نعمتوں میں سے جس قدر چاہے لے لے، یا آخرت میں فاختار ما عنده، تو بندے نے اللہ کے پاس جو تھا اسے پسند کر لیا، تو اس بندے نے آخرت کی نعمتوں کو پسند کر لیا۔ جب حضور نے یہ بات کی ہی اور ایک بندے کی مثال دی جسے دنیا اور آخرت میں اختیار دیا گیا، تو اس نے آخرت کو اختیار کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ بگا ابو بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اور رونے لگ گئے، اور کہا سیدنا ابو بکر صدیق نے، فدینا کا بآبائنا و امہاتنا، ہم آپ پر فدا کرتے ہیں اپنے آبا و اجداد کو اور اپنی امتوں کو۔ فعجبنا لہ، ہمیں اس پر بڑا تعجب ہوا۔ فقال الناس، لوگوں نے کہا، انظروا الی هذا الشیخ، اس شیخ کو دیکھو، یخبر رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خبر دے رہے ہیں، عن عبد، ایک ایسے بندے کی، خیر اللہ بین ان یؤتیہ من زہرۃ دنیا، جسے اللہ نے دنیا کی رنگینیوں کے درمیان بھی اختیار دیا، وبین ما عنده، اور اپنے درمیان بھی، کہ یا تو آخرت کو لے لو یا دنیا کو۔ وہو یقول، اور یہ ان کے جواب میں ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں، فدیناک بآبائنا وامہاتنا، یعنی سوال جواب کچھ میچ نہیں کر رہا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر، لیکن ابو بکر صدیق جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی یہ ہیں جو اپنی وفات کی خبر دے رہے ہیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق عالمنا، ہم میں سب سے زیادہ اس بات کی پہچان رکھتے ہیں۔ اس روایت میں اس کا ذکر نہیں کہ رسول اللہ نے ممبر پر رونق افروز ہو کر یہ خطاب کب فرمایا۔ اس خطبے کے متعلق حضرت ابو سعید خدری ہی کی روایت میں اس میں صراحت ہے کہ حضرت نے یہ خطاب مرض وفات میں ہی فرمایا، اور یہ نبی علیہ السلام کا آخری خطبہ تھا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے مسجد شریف میں کوئی خطبہ نہیں فرمایا، یہاں تک کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اگلی روایت ہے، ان من الناس علی فی مالہ وصحبتہ ابو بکر، حضور نے فرمایا کہ میرے پہ لوگوں نے احسان کیے اپنے مال اور صحبت کے ذریعے، ابو بکر کے احسان سب سے زیادہ تھے۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، اگر میں دوست بناتا غیر ربی، اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو، لَاتَّخَذْتُ ابا بکر خلیلا، تو میں ابو بکر کو دوست بناتا، یعنی خلوت کا دوست۔ ولیکن اخوۃ الاسلام، لیکن وہ میرے ابھی اسلامی بھائی ہیں، ومودتہ، اور ان کی محبت قائم ہے۔ لَيُبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ باب، مسجد نبوی کی طرف جتنے بھی دروازے کھلتے ہیں سب کے دروازے بند کیے جائیں، الا سد الا باب ابی بکر، سوائے ابو بکر کے دروازے سے۔ اس سے پتہ چلا آقا نے اس خطاب میں جو وفات سے صرف 5 دن پہلے آقا نے فرما دیا تھا کہ جو مسجد شریف میں آپ کی زندگی کا آخری خطبہ تھا، اپنے سفر آخرت کے قریب ہونے کی طرف حضور نے اشارہ فرمانے کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ امت میں جو مقام اور مرتبہ ابو بکر کا ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں ہے، اور ساتھ یہ بھی فرما کر کہ مسجد میں سب دروازے بند کر دیے جائیں، صرف ایک دروازہ ابو بکر کا باقی رہے۔ یہ اشارہ بھی فرما دیا کہ میرے بعد ابو بکر ہی کا وہ تعلق مسجد سے رہے گا جو میرا تھا۔ صحیح؟ اس سے پتہ چلا نبی علیہ السلام نے اس خطاب میں اور بھی چند اہم ہدایات دی۔ بہرحال اس میں حضور کی پیشنگوئی، ابو بکر صدیق کی فضیلت، ان کی بصیرت، ان کا فہم، اور نبی علیہ السلام نے جو تسلیاں دی، حوض کوثر میں ملاقات کروں گا، تمہاری شفاعت کروں گا، اللہ تعالی ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ انا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالت فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی مرضہ الذی لم یکن، اپنی اس مرض میں جس میں آپ صحت یاب نہیں ہوئے، کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، کہ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت ہو خدا کی، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے نبیوں کی مسجدوں کو، نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا، لولا ذاک،
ذاکی ابرز قبری خشیہ ان یتخذ مسجد۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ اگر آپ نے یہ فرمایا نہ ہوتا تو میں آپ کی قبر کو کھول دیتی۔ آپ کو خطرہ تھا کہ آپ کی قبر کو بھی اسی طرح سجدہ گاہ نہ بنایا جائے جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ یعنی بعض روایت سے معلوم ہے حضور نے یہ بات بھی اسی خطبے میں فرمائی جو آپ نے وفات سے 5 دن پہلے مسجد میں منبر پر رونق افروز ہو کر فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور بعض دوسری روایت سے معلوم ہوا آپ نے مرض کی شدت کی حالت میں جب آپ اپنے بستر پر ہی تھے یہ فرمایا کہ یہ بات آپ نے مرض کی شدت کی حالت میں بستر پر فرمائی۔ مزید کے خطاب عام میں یہ بھی کیوں کہ آپ کو اس کی غیر معمولی فکر تھی کہ میرے بعد میرے امتی میری قبر کے ساتھ وہ معاملہ نہ کریں جو یہود و نصارہ نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کے ساتھ کیا، اور اس کی وجہ سے وہ خداوندی لعنت کی مستحق ہو گئے۔ آپ کو یہ تو اطمینان تھا کہ میری امت بت پرست جیسے شرک میں کبھی مبتلا نہیں ہوگی، تو دین کے ٹیلے سے دیں کہ وہ میری قبر کو سجدہ کرنے لگیں گے۔ اس لیے اس بارے میں آپ نے بار بار اور مختلف موقع پر اور مختلف عنوانوں سے تنبیہ فرمائی، اور خاص کر مرض وفات میں آپ نے اس کا زیادہ اہتمام فرمایا، جبکہ آپ اپنے گھر میں بستر حلالت پہ تھے، لیکن آقا نے اعلان کیا میری قبر کو مسجد مت بنا۔ الگی روایت ہے نا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی مرضی اپنی مرض وفات میں فرمایا ادعی لی ابا بکرین کہ بلاؤ میرے لیے ابو بکر صدیق کو، ابا کا وفا کا حتی اکتب کتابن، میرے اپنے والد ابو بکر کو اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو میرے پاس بلاؤ، سیدہ عائشہ سے، تاکہ میں ایک توشہ یعنی وصیت نامے کے طور پہ لکھ دوں، کیونکہ متمنی کہ کوئی تمنا کہ انا اولا ویأتی، وہ کیا تمنا کرے، پہلے خدشہ ظاہر کر دیا کہ لوگ خلافت میں جھگڑا کریں گے اور اللہ اور مومنین ابو بکر کے سوا کسی کو قبول نہیں کریں گے، یہ صحیح مسلم میں روایت ہے۔ پھر کچھ لوگ اس بات کو نہیں مانتے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق کا رتبہ دیکھیں۔ حضور نے فرمایا اس حدیث کا حاصل اور مفاد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری مرض میں آپ کے قلب مبارک پہ یہ داعیہ پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے مجھے مبعوث فرمایا ہے اور جو کام مجھ سے لیتا رہا ہے اپنے بعد اس کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے ابو بکر کو نامزد کر دیا جائے، اس بارے میں وصیت لکھا دی جائے، چنانچہ آپ نے حضرت سیدہ عائشہ سے فرمایا اپنے والد ابو بکر اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو میرے پاس بلا دو، مجھے اندیشہ ہے کوئی دوسرا تمنا کرنے لگے، خدمت اور ذمہ داری کو میں بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہوں، اور اس سے فلاح میں چاہتا ہوں کہ ابو بکر کے بارے میں وصیت نامہ لکھا دوں، لیکن پھر آپ نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی، آپ کو اطمینان ہو گیا کہ ایسا ہی ہوگا، اللہ کی توفیق سے خود مومنین یہی فیصلہ کریں گے، چنانچہ آپ نے خود ہی سیدہ صدیقہ سے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اور مومنین ابو بکر کے سوا کسی قبول کو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ میں آگے پڑھتی ہوں۔
اچھا یہ نا بڑا اشکال والا پوائنٹ ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں خاص کر شیعہ حضرات وہ اس بات میں اشکال کرتے ہیں ابو بکر مصدیق نہیں تھے، اور معاذ اللہ کوئی غاصب کو محفوظ کرنے کے متعلق ایسی حدیثیں یاد کرنی چاہیے جس میں سیدنا ابو بکر صدیق کی واضح صراحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت. اگلی روایت دیکھیے. عن عائشہ ام المومنین سیدہ عائشہ سے روایت فرماتی ہیں دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ، نبی علیہ السلام نے اپنی مرض وفات میں اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو بلایا اور فی شکواہ الذی قبض فیہ، اس بیماری میں جس میں حضور کی وفات ہوئی. اور فسارہ بسر حضور نے ان سے رات کی بات ثم دعاها فبکت، کو رونے لگی، ہنس بھی پڑی. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں فسارنی النبی، مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائی کہ ایسی تکلیف میں ان کا انتقال ہو جائے گا، الذی توفی فیہ، اسی میں وفات ہوگی. فبکیت، تو مجھے رونا آ گیا. پھر حضور نے مجھ سے راز کی بات کی اور مجھے بتایا انی اول اہل بیتی اتبعہ فصاحبت، میں پہلا ہوں گا جو میں پہلی ہی ہوں گی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ملاقات کریں گے. اس بات میں مجھے ہنسی آ گئی، یعنی خوشی ہوئی. حدیث کا مضمون واضح ہے، البتہ یہ ذکر کر دینا مناسب ہے کہ حضرت عائشہ کی اس حدیث کی صحیح بخاری ہی کی دوسری روایت میں یہ تفصیل ہے کہ حضور کے مرض وفات میں جس دن یہ واقعہ ہوا، سیدہ عائشہ نے سیدہ فاطمہ سے دریافت کرنا چاہا کہ حضور نے آپ سے کیا بات کی جس کی وجہ سے آپ بہت روئی ہیں اور پھر جلدی ہی ہنسنے لگی ہیں. تو حضرت فاطمہ نے اس دن نہیں بتایا، بلکہ یہ کہا کہ جو بات حضور نے رازداری کے ساتھ فرمائی اس کو میں ظاہر نہیں کر سکتی. پھر حضور کی وفات ہو گئی تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے پھر ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ پہلی دفعہ حضور نے مجھے یہ بتایا تھا کہ میں اسی مرض میں دنیا سے اٹھا لیا جاؤں گا، تو میں رنج و صدمہ سے رونے لگی. پھر دوسری دفعہ آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کے گھر والوں میں سب سے پہلے میں ہی آپ سے جا ملوں گی، تو رنج و غم کی کیفیت ختم ہو گئی، میں خوشی سے ہنسنے لگی. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ دونوں باتیں اس طرح واقع ہوئیں. ایک یہ کہ حضور نے جیسا فرمایا تھا اسی مرض میں حضور کی وفات ہوئی، یعنی حضور نے جو فرمایا ایسے ہی ہوا. اور آپ کے بعد آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے ہی سیدہ فاطمہ کی وفات ہوئی، صرف 6 مہینے کے بعد. تو یہ پیش نگوئیاں جو آپ نے دی یہ واضح بات ہے، حضور نبی تھے. اگلی روایت دیکھیے، وہی ہے ان عبداللہ ابن عباس. عبداللہ بن عباس کی روایت ہے حضرت علی بن ابی طالب خرج من عند رسول اللہ، حضور مرض وفات کے ایام میں حضرت علی حضور کے پاس سے باہر نکل کر آئے. فی وجعہ الذی توفی فیہ، اس وفات میں، اس مرض کے دنوں میں جب حضور پاک وسلم کی جس مرض میں وصال ہوا. فقال الناس، لوگوں نے کہا یا ابا حسن، اے علی، حضرت علی کی کنیت ابو حسن. اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال اصبح بحمد اللہ بارئا، کہ انہوں لوگوں نے پوچھا کہ کیا حضور کو افاقہ ہوا، تو انہوں نے کہا جی حضور نے اللہ کے فضل کے ساتھ بڑی بہترین صبح کی ہے، یعنی حضور بہتر ہے. جیسے وفات بیمار تو تھے تو بارے ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہیں پہلے سے. جیسے ہم مریض کی عادت کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا اب پہلے سے بہتر نظر آ رہے ہیں، تو ایسے انہوں نے بتایا. پھر انہوں نے فرمایا فاخذ بیدی عباس بن عبد المطلب، پھر پکڑا ان کا ہاتھ عباس بن عبد المطلب نے، کہا آپ واللہ اللہ قسم بعد ثلاث عبد الاسا وانی واللہ لا ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوف يتوفى في وجعه هذا فاني لا اعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. حضرت عباس نے ہاتھ پکڑ کے ان سے کہا خدا کی قسم 3 بار تم دوسروں کے تابع اور محکوم ہو جاؤ گے، اور میں محسوس کر رہا ہوں حضور جلد ہی دنیا سے چلے جائیں گے. موت کے قریبی وقت میں عبد المطلب کے اولاد کے چہروں کی جو کیفیت ہوتی ہے میں اس کو پہچانتا ہوں. ایک خاندانی چل رہا ہوتا ہے نا معاملہ، تو کہتے ہیں ہمارا تجربہ ہے کہ ہمارے خاندان میں جب کسی کی موت ہونی ہوتی ہے، دنیا سے رخصت ہونا ہوتا ہے انہوں نے، تو ان کے چہرے کے حالات اسی طرح ہوتا ہے. پھر انہوں نے پوچھا انی لا اعرف وجوہ بنی عبد المطلب، اذهب بنا الى رسول اللہ، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیے.
فلنسأله في من هذا الأمر إن كان فيها علمنا ذلك وإن كان في غيرها علمناه فأوصى بنا. فقال علي إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها وإني والله لا أسألها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہمارے انہوں نے کہا کہ مجھے حضور کے پاس لے جائیں اور آپ سے دریافت کریں کہ یہ کام کس کے پاس رہے گا، اگر ہمارے خاندان کے سپرد ہونے والا ہے تو ہمیں پتہ چل جائے، اور اگر ہمارے علاوہ کسی کو سپرد ہوگا تو بھی ہمیں پتہ چل جائے، آپ ہمارے بارے میں وصیت فرما دیجیے. حضرت علی نے فرمایا اگر ہم نے خلافت کے بارے میں آقا سے سوال کیا اور آپ نے ہم کو منع کر دیا، یعنی خلافت ہم کو سپرد نہیں کرنے کا فیصلہ کیا، تو خدا کی قسم لوگ ہم کو خلافت نہیں دیں گے. میں خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کا سوال ہی نہیں کروں گا. پھر یعنی حضور نے منع کر دیا تو ابو بکر عمر عثمان کے بعد بھی نہیں ملنی خلافت، اس لیے سوال ہی نہیں کرنا. تو یہ بات تو حدیث کے مضمون سے پتہ چل گئی، جو واقعہ اس میں بیان ہوا وہ وہاں حضرت کے مرض وفات کا آخری ایام تھا. کیونکہ یہ بات بھی حدیث سے معلوم ہے کہ جس دن کا واقعہ اس میں بیان ہوا اس کی صبح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بظاہر ایسی اچھی تھی کہ حضرت علی نے اپنے احساس اور اندازے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر کے ساتھ آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے اطمینان کا اظہار کیا اور دوسرے لوگوں کو مطمئن کرنا چاہا. لیکن ان کے اس کے برعکس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور میں وہ آثار حضرت عباس کو محسوس کر لیے، جس سے ان کو اندازہ ہوا، یقین ہو گیا کہ آپ جلدی ہی اس دنیا پانی سے دارالبقا آخرت کی طرف رحلت فرمانے والے ہیں. اس کی بنا پر انہوں نے حضرت علی سے وہ بات کہی جو حدیث میں صراحت اور صفائی کے ساتھ ذکر کی گئی، اور حضرت علی مرتضیٰ نے وہ جواب دیا جو حدیث میں مذکور ہے. ہمارے زمانے کے لوگوں کو جو خلافت نبوت کو بھی بادشاہت اور حکومت ہی سمجھتے ہیں، حضرت علی کے جواب اور طرز عمل سے شبہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں بادشاہت اور حکومت کی تما تھی، جبکہ ایسا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ خلافت نبوت دنیاوی ہے، بادشاہت حکومت سے بالکل مختلف چیز ہے. خلافت نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضور دین حق کی دعوت، اشاعت، امت کی تعلیم، تربیت، اعلیٰ کلمت اللہ، جہاد، قربانی اور نظام عدل کے قیام کا جو کام وحی الہی کی رہنمائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی حیثیت سے جس طریق اور منہاج پر اور جن اخلاقی اصولوں کی پابندی کے ساتھ انجام دے رہے تھے، وہی کام آپ کے بعد آپ کے جانشین اور قائم مقام کی حیثیت ہے. اسی طریقہ و منہاج پر انہی اصولوں کی پابندی کے ساتھ کتاب و سنت اور اسوہ نبوی کی رہنمائی میں انجام دیا جائے. یہ نبوی بادشاہت کی طرح پھولوں کی سیج نہیں ہے، کانٹوں بھرا بستر ہے. اس کی تما و طلب اس بندے خدا کے لیے جو امید رکھتا ہے کہ اللہ کی مدد و توفیق سے وہ اس کا حق ادا کر سکے گا، ہرگز مضمون نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کی سعادت ہے. حضرت علی کو توقع ہے تھی کہ اگر قرآن فعال میرے نام پر آیا اور یہ خدمت عظمیٰ میرے سپرد کی گئی تو انشاءاللہ توفیق خدا بندی میں اس کو کما حقہ ہوں میں انجام دے سکوں گا. اس لیے اس کی تما اور طلب ایک اعلیٰ درجے کی سعادت تھی. صحیح ہے. چنانچہ حضرت سے طے شدہ ترتیب کے مطابق جب پہلے 3 خلفائے راشدین کے بعد آپ نے چوتھے خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ نے کتاب و سنت کی رہنمائی میں اور رسول اللہ کے قائم کیے رسولوں کی پابندی کے ساتھ کار خلافت انجام دیا. ٹھیک ہے. اور پورا دور خلافت ان کا فتنوں والا تھا، جن میں امت حضرت عثمان کی انتہائی مظلومانہ شہادت کی پاداش میں مبتلا کر دی گئی. اس لیے آپ کا پورا وقت اور تمام تر قوت صلاحیت فتنوں کی آگ بجانے میں صرف ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے. آج اتنے ہی کرتے ہیں. حدیث نمبر 124 سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، پیج نمبر 155 سے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.